बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब वक्त टुडे में खुश आमदेद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। और अगर वो सब्र करते यहाँ तक कि आप बाहर तशरीफ़ लाते उनके पास तो ये उनके लिए बेहतर होता, और अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। ऐ ईमान वालो, अगर ले आए तुम्हारे पास कोई फासिक कोई ख़बर तो उसकी खूब तहकीक कर लिया करो, और ऐसा ना हो कि तुम ज़रर पहुँचाओ किसी कौम को बेइल्मी में, फिर तुम अपने किए पर ही पछताने लगो। सूरह अल-फतह की आयत नंबर 5 और 6 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। नाज़रीन, आज के दिन के हवाले से बचाएं कि आज बुध है, 8 शवाल उल मुकर्रम 1432 हिजरी 7 सितंबर 2011 है। और आज के दिन की अहमियत ये आपको बताते चलें कि आज 7 सितंबर है और आज के दिन को यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर मनाया जाता है। 7 सितंबर सन 1974 वो दिन जब कादियानियों को अक़लियत करार दिया गया था, गैर मुस्लिम करार दिया गया था, और इसी वजह से आज के नवाब वक्त ने अशात ख़ास और ख़ुसूसी एडिशन भी शाया किया है। न जब तक कट मरू में ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर खुदा शाहिद के है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान का भी आपसे तारुफ करा देते हैं। जनाब प्रोफेसर अताउर रहमान साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। अता साहब अस्सलाम वालेकुम और खुश वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया, आपके मिजाज अच्छे हैं? सर अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए खैरियत से हैं? तो है। आज के दिन की अहमियत के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम कराची के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो समाअत कर रही है खुद नोटिस केस की, आपकी इजाज़त से 2-3 खबरें एक साथ में डिस्कस करना चाहूँगा अपने नाज़रीन से, फिर आपकी राय भी लेंगे इन खबरों पर। पहली खबर है नाज़रीन के हुकूमत बचानी है या मुल्क, चीफ जस्टिस का एडवोकेट जनरल से इस्तफसार। सिंध की इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों में जज तैनात करने के लिए 2 दिन की मोहलत। हुकूमत भत्ताखोरी को जुर्म करार दे, कानून साजी तक गवर्नर को कहकर ऑर्डिनेंस जारी किया जाए। कराची का मसला सियासी है लेकिन लसानी रंग दिया जा रहा है। वकला मुआवनत करें तो वज़ीरिस्तान में भी अदालत लगाएंगे, जस्टिस इफ्तिखार। अजमल पहाड़ी से मुतालिक मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। इससे मुल्क की सालमियत से मुतालिक सवाल पैदा होते हैं। हुकूमत बताए क्या इक़दाम किए, कोई कानून से बालातर नहीं। सेनेट असम्बलियाँ काम कर रही हैं, फिर इतनी बेचारगी क्यों है। कराची मुआशी हब है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ ना मिला तो मुल्क कैसे चलेगा। शहर खून में नहा रहा था लेकिन कुछ नहीं किया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कटी पहाड़ी पर फौज को तैनात करना चाहिए था। जस्टिस अनवर ज़हीर, सिंध हुकूमत मर्जी के जज चाहती है अदालत। कामरान माधुरी का चालान और मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया गया। और फिर कल एक और अहम मुलाकात हुई है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के माबैन। कराची में क़याम के लिए बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। जरदारी कियानी में इत्तफाक। आर्मी चीफ ने रेंजर्स के लिए मजीद इख्तियारात मांग लिए। मुलाकात में अहम मुल्की और दफाई अमूर, खित्ते में अमन व अमान, यूनुस अल मुरितानी की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। कोर कमांडर कराची और डीजी रेंजर्स की कियानी को कराची ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का इजहार इत्मीनान, अहम फैसले किए गए। फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी कल जवाब देने की कोशिश की है काफ़ी दिन की खामोशी के बाद, लेकिन जिस तरह से जवाब दिया गया है वो यकीनन आप सब ने भी सुना होगा। उस हवाले से खबर भी है कि मुत्तहदा को ख़त्म करने की सोच से पाकिस्तान का नुकसान होगा। मुस्तफ़ा कमाल और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन कराची आकर बात करें। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने अल्ताफ़ पर घनौना इल्ज़ाम लगाया, सबूत है तो अदालत जाएँ। रहनुमा मुत्तहदा मुस्तफ़ा कमाल को कुरान पाक उठाकर सच बात करना चाहिए थी, साबिक सीनियर वज़ीर। और इन तीनों खबरों के बाद अब हम अता साहब की जानिब आते हैं। सबसे पहले अदालत उज़्मा की जो कार्रवाई है, खुद नोटिस केस है, उसमें ये कहा गया है कि कल वाज़ेह तौर पर हुकूमत बचानी है या मुल्क बचाना है। देखिए, ये बजाय ख़ुद ये फ़िक्रा कहकर चीफ जस्टिस साहब ने एक बहुत बड़े मसले बल्कि अलमिये की तरफ निशानदही की है। उन्होंने ये भी फरमाया कि कराची मुल्क का इक़्तिसादी हब है, अहम तरीन शहर है, और वहाँ जो सूरत हाल है, वहाँ टारगेट किलिंग की, खून की नदियाँ बह रही हैं, नस्ली फसादात हो रहे हैं, सियासी जंग जो है वो तमाम हदूद को पामाल करके
وہ ایک جنگ و جدل کی شکل اختیار کر گئی ہے جو کہ ٹیلی ویژن چینلوں سے لے کر گلی بازاروں میں لڑی جا رہی ہے، اور اس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، پورا پاکستان متاثر ہو رہا ہے۔ کراچی جو کبھی منی پاکستان تھا، آج وہ اس کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو کف افسوس ملنے کے علاوہ کچھ اور ہاتھ نہیں آتا۔ اس میں چیف جسٹس کا یہ کہنا اور چیف جسٹس کا یہ اقدام کہ انہوں نے از خود نوٹس لیتے ہوئے وہاں کی صورتحال کا کراچی میں 5 رکنی بنچ کی صدارت کرتے ہوئے فوری سماعت کر رہے ہیں، اور یہ احتشام اس لیے ہوا ہے اور ضروری بھی تھا کیونکہ کراچی میں جو حکمران جماعتیں ہیں، آپ دیکھیے گورنر MQM کا ہے، وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہے، وزراء 2 جو ہیں وہ ANP کے ہیں، اور یہ تینوں جماعتیں جو ہیں وہ اس جنگ و جدل میں، اس خون خرابے میں، اس فساد میں ملوث ہیں، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ یہ بجائے خود ایک بہت ہی انوکھی سی صورتحال ہے، جتنی افسوسناک ہے اتنی انوکھی ہے کہ اندر ایوان حکومت میں آپ اکٹھے ہوتے ہیں اور باہر نکل کر آپ کے کارکن ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں، اور آپ کے اپنے اپنے بتاخور ہیں جو کہ بتا وصول کرتے ہیں، آپ کے اپنے اپنے لینڈ مافیا اور ڈرگ مافیا ہیں جو وہاں پر ایک ادھم مچائے ہوئے ہیں۔ تو اس میں چیف جسٹس ہی اور سپریم کورٹ ہی واحد ادارہ رہ گیا ہے جو کہ انصاف کام بھی اس کا انصاف دینا ہے، اور کراچی میں تو غیر جانبدار کوئی ادارہ نہیں ہے سوائے عدالت عظمیٰ کے، اور وہی دونوں کی طرف سے شہادتیں تینوں طرف سے لے اور اس سے جائزہ لے کہ کون کتنا ملوث ہے۔ ابھی آپ نے کراچی کے سابق ناظم اعلیٰ کی جو مصطفیٰ کمال کی جو کل کی پریس کانفرنس ہے، اور بڑے اس نے طلاقت لسانی سے کام لیتے ہوئے انہوں نے بڑے زور شور سے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا کوئی 8-10 دن کے بعد جواب دیا ہے، اور بڑی تیاری کر کے جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ ان کے اس جواب سے مطمئن ہیں؟ اس میں تو انہوں نے ٹیلی ویژن اینکرز کو بھی دھمکیاں دی، پھر انہوں نے صحافیوں کو بھی ایک طرح سے دھمکانے کی کوشش کی کہ یہ 92 نہیں ہے، یہ 2011 ہے۔ ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ 92 نہیں ہے، یہ 2011 ہے، اور اب سارے کے سارے ثبوت جو ہیں وہ میڈیا کے ذریعے سے عوام پر آ چکے ہیں، اور عوام پر مزید بیوقوف بننے کے لیے ان کی باتوں سے تیار نہیں ہے، منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اور ان کا غصہ جو تھا وہ دیدنی تھا، وہ اس لحاظ سے کہ ذوالفقار مرزا نے بہت ہی سیریس سے الزامات لگائے اور اس کے لیے دستاویزات دی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار مرزا کے جو الزامات ہیں اور MQM کی جانب سے جو جواب آیا ہے، یہ سارے سیاسی بیانات ہیں۔ صحیح فیصلہ اس پر سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے اصل حقائق کا، اور وہاں جو قتل و غارت گری ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، اس میں بلا استثناء یہ تینوں جماعتیں اپنا اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں۔ آئین و قانون کیا کہتا ہے عطا صاحب؟ کچھ اس حوالے سے بتائے گا کہ اگر کسی جماعت اور کسی تنظیم اور کسی گروہ کے خلاف ایسے ثبوت آ جائیں جو کہ اسٹیٹ کے خلاف ہو، جو کہ اس ملک کو توڑنے کے خلاف ہو، اور باتیں کی جا رہی ہیں ان کے سربراہ کی جانب سے، دوسری قوتوں کو دعوت دی جا رہی ہو کہ آئیں آپ ملک کو توڑیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ایسے لوگوں کے خلاف آئین و قانون میں کون کون سی شکیں ہیں، کس طرح کی سزائیں ہیں، اور کیا ایسی تنظیموں کو یا ایسے سربراہان کو غدار قرار دے کر وطن واپس لانے کے حوالے سے بھی قانون میں کوئی شکیں موجود ہیں؟ اشتیاق الرحمان صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ آئین و قانون جو ہے وہ تو ایسی تنظیموں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صحیح، لیکن اس کے لیے بھی عدالت کو انہیں مجرم ثابت کرنا ہوگا۔ ٹھیک، عدالت کے فیصلے کے بغیر آپ اس کا اطلاق جو آئین و قانون کے تقاضے ہیں نہیں کر سکتے۔ 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک عوام کا شعور اور ایک عدالت کا فیصلہ۔ اب جو عدالت وہاں فوری سماعت کر رہی ہے اور از خود نوٹس پر کر رہی ہے اور فل بینچ ہے چیف جسٹس کی، تو اس سے یہی توقع ہے کہ اب وہ معاملے کا حتمی فیصلہ کرے گی، اور چونکہ ایک جماعت ملوث نہیں ہے، صرف MQM پر الزام نہیں عائد کیا جا سکتا، باقی جماعتیں بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کل آسما جہانگیر صاحبہ کا بھی آپ نے سٹیٹمنٹ ضرور ملاحظہ کیا ہوگا میڈیا میں، انہوں نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کہا، انہوں نے کہا جی متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ دہشت گرد جماعت ہے، اور دہشت گردی کی ابتدا جو ہے متحدہ قومی موومنٹ نے کی تھی، اور چونکہ انہوں نے ابتدا کی تھی پھر اپنے ڈیفنس کے اندر باقی تنظیمیں اور باقی جماعتیں بھی اب آ گئی ہیں، اور اب اگر ایک جماعت اپنے آپ کو بالکل سچا، پاکیزہ، پاک باز ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنے پہلی بات یہ ہے کہ پاک باز تو ایم کیو ایم ہرگز نہیں ہے. کراچی میں عاصمہ جہانگیر کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ کراچی میں اس سارے فتنے کا آغاز ہی اس کے وجود نامسعود کی وجہ سے ہوا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری جماعتیں بھی جو قانون شکنی کر رہی ہیں، عاصمہ جہانگیر نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سلسلے میں ایک بیلنسڈ اپروچ اختیار کرنی ہوگی، اور بیلنسڈ اپروچ یہی ہے اور انصاف پر مبنی یہی ہے کہ جو جتنا ملوث ہے اسے اتنی ہی بڑی سزا دی جائے. اور دیکھیں جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی آپ بڑی بات سن رہے ہوں گے، جی بالکل، ان میں 10 کے پیمانے پر 5 کی ذمہ دار ایم کیو ایم ہے، 3 کی پیپلز پارٹی ہے، 2 کی عوامی نیشنل پارٹی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان تینوں کے جرموں کو سامنے لا کر انہیں باقاعدہ دیکھیں. اب زرداری صاحب کی یہ عالم ہے کہ وہ تو اس دوران کراچی نہیں گئے، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا جو ایک نہایت قریبی دوست تھا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، اس نے عملاً ان کے خلاف بھی بغاوت کی ہوئی ہے، ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اندرون سندھ اس وقت ایک مقبول آدمی ہے، یعنی وہ جو سندھ کارڈ تھا وہ ہاتھ سے جا رہا ہے. گورنر سندھ نے ذوالفقار مرزا صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور کر لیا، بحیثیت سینئر وزیر جو وہ کام کر رہے تھے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے. ان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے، لیکن اندرون سندھ لوگوں میں جو انہیں مقبولیت حاصل ہوئی ہے اس کا تو گورنر سندھ کچھ نہیں نہ بگاڑ سکتے. اور وہ جو ہے وہ سندھ کارڈ جو ہے وہ ہاتھ سے چھنا جا رہا ہے زرداری صاحب کے اور پیپلز پارٹی سے. ٹھیک ہے. اور وہ وہاں پر بہت انہیں سیاسی نقصان ہے. ابھی تک وہ رحمان ملک کو گلے لگائے ہوئے ہیں، اس رحمان ملک کو جس کے بارے میں ذوالفقار مرزا نے بھی بہت سارے حقائق کا انکشاف کیا ہے، اور بلوچستان سے اس پیپلز پارٹی کے سینیٹر لشکری رئیسانی صاحب نے بھی ان پر جو بھی ان کے بارے میں اظہار خیال کیا. آپ نے لشکری رئیسانی صاحب کا ذکر کیا تو وہ خبر بھی ان کے بارے سے میں شامل کرنا چاہوں گا جو انہوں نے بیان دیا ہے رحمان ملک کے حوالے سے کہ رحمان ملک کو فوری فارغ نہ کرنا ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک ہوگا. لشکری رئیسانی: پاکستانی سیاست کے فیصلے لندن اور واشنگٹن میں نہیں ہونے چاہیے، نوائے وقت کو خصوصی انٹرویو. کھیتران: الزامات کا جواب دیں ورنہ عدالت جائیں گے، مزاحمت کاروں کا بڑا گروپ قومی ادارے میں آنا چاہتا ہے. پھر ایک اور خبر خورشید شاہ کے حوالے سے کہ خورشید شاہ کہتے ہیں کہ خورشید شاہ مسئلہ کراچی اور بلوچستان پر پارلیمانی کمیٹی کے متفقہ طور پر چیئرمین منتخب کر لیے گئے. کل انہوں نے میڈیا سے بھی اس حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ کمیٹی کے قواعد و ضوابط طے کرنے کے لیے 2 رکنی ذیلی کمیٹی قائم 2 ماہ میں سفارشات اسمبلی میں پیش کر دیں گے. مسلم لیگ نون نے وفاقی وزیر کی ذاتی درخواست پر مخالفت ترک کر دی ہے. اور احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کل عدم جماعت ہے، زرداری بلاول کی اس پلیٹ فارم سے سرگرمیاں دھوکہ ہے. احسن اقبال: پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین رجسٹرڈ ہے، کراچی کے عوام کو پی 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 متحدہ اور اے این پی اتحاد کی سزا مل رہی ہے. اس اتحاد میں ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ واپس حکومت میں آ جائے. اب سمجھتے ہیں کہ کراچی میں جو یہ قیام امن ہوا ہے، ڈی جی رینجرز کی کل کا وہ بیان کہ دہشت گرد جو تھے 22 اگست کو آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی کمین گاہوں میں جا کر چھپ گئے ہیں یا پھر وہ فرار ہو گئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، اور یہ جو امن ہوا ہے یہ عارضی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کل آرمی چیف اور صدر آصف زرداری کی ملاقات ہوئی ہے، کراچی کا مسئلہ زیر بحث آیا ہے، اور رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل اعجاز چودھری نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں پورے اختیارات نہ دیے گئے یا جو دیے گئے ہیں وہ واپس لے لیے گئے تو یہ دہشت گردی اس کی لہر دوبارہ وہاں پر چھا جائے گی. یہ بہت ہی سیریس بیان ہے اور اس کی جانب فوراً نوٹس لینا چاہیے. اور یہ جو اس کا کہنا ہے جنرل اعجاز چودھری کا کہ دہشت گرد جو ہے آپریشن شروع ہوتے ہی اپنی کمین گاہوں کی طرف چلے گئے ہیں، تو انہیں پہلے دیکھیں یہ آپریشن شروع کرنے والی تینوں جماعتیں ہیں جو حکومت میں شامل ہیں، پیپل پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی، انہوں نے اپنے بندوں کو پہلے سے اطلاع دے دی اور وہ بھگا دیا انہیں بھگا دیا. میڈیا کے اوپر اگر کہہ رہے ہیں کہ یہی میں بات کہہ رہا ہوں، ہمارا دامن صاف ہے، ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے اور ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم اپنی جماعت میں جھوٹوں کو رکھتے نہیں ہیں، کراچی کے اندر امن و امان خراب کرنے میں ہمارا کوئی کردار ہی نہیں ہے. جو جماعتیں اس جرم میں ملوث ہیں وہی جماعتیں کراچی میں برسر اقتدار ہیں، وہی جماعتیں فیصلے کر رہی ہیں، وہی جماعتیں فیصلے کر کے اپنے کارکنوں کو ان سے آگاہ کر دیتی ہیں خفیہ طور پر، اور وہ بھاگ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہاں کب آپریشن ہوتا ہے، وہاں پر وہ موجود نہیں ہوتے، لہذا آپریشن جو ہے
وہ ناکام تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو عمران خان صاحب نے تجویز دی ہے کہ گورنر سندھ جن کے اوپر الزامات ہیں، جن کے اوپر مقدمات ہیں، ان کو تو خود ہی چاہیے تھا کہ وہ ریزائن کر دیتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے جی کوئی اور گورنر آئے اور میں احتساب کے لیے تیار ہوں، مجھے عدالتوں کے سامنے پیش کریں، لیکن ابھی تک وہ اپنے عہدے پر قائم ہے. اور عمران صاحب کی جو تجویز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ گورنر کو ہٹایا جائے، گورنر راج لگایا جائے، اس کی پشت پر ہو پاک فوج، پاک رینجرز، اور وہ جو ہے دہشت گردوں کے خلاف امتیاز کارروائی کریں. بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ دیکھیں ایک تو ان پر الزامات ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ گورنر کی حیثیت سے آئینی لحاظ سے صدر پاکستان کے نمائندے ہیں، لیکن وہ نمائندگی تو وہاں ایم کیو ایم کی کر رہے ہیں. جی پھر آپریشن جو ہے وہ کس طرح سے فیر آپریشن آپ کر رہے ہیں؟ آپ تضاد ملاحظہ کیجئے نا کہ وہ ایم کیو ایم کی طرف سے وہ اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں اور پیپل پارٹی کے نمائندوں کے جو کہ انہیں ملنے کے لیے گورنر ہاؤس میں جاتے ہیں. آئینی طور پر وہ صدر کے نمائندے ہیں، حقیقی طور پر وہ الطاف حسین کے ایک مقرر کردہ آدمی ہے اور انہی کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. تو یہ بجائے خود تضاد جو ہے ان کی شخصیت اور ان کے عہدے میں جو پایا جاتا ہے اس سے بھی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اس کی وجہ سے حل نہیں ہو رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جب حقائق سب کے سامنے آ چکے ہیں، عدالت عظمیٰ کے پاس بھی ہیں، آرمی چیف کے پاس بھی ہیں، آئی ایس آئی کے پاس بھی پہنچ چکے ہیں حقائق، کراچی کے عوام جو ہیں بلکہ پورے ملک کے عوام جو ہے میڈیا کے ذریعے سے سب جان چکے ہیں، تو کیا اب بھی کراچی کے عوام کو چکنی چپڑی باتوں سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، کلیشنکوف کے ذریعے سے ان کو دبایا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارا مینڈیٹ ہے؟ اسی وجہ سے چیف جسٹس نے کہا ہے نا کہ آپ نے سیاست کرنی ہے یا ملک بچانا ہے. اگر سیاست بچانی ہے تو پھر ٹھیک ہے، جو کراچی میں ہو رہا ہے، آپ ایوان اقتدار کے مذہبی لوٹ رہے ہیں اور کراچی کی گلی محلوں میں جا کر خون کی ندیاں بھی بہا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے بھی کاٹ رہے ہیں اور پھر چکنی چپڑی باتیں بھی آپس میں کر رہے ہیں. زرداری صاحب الطاف حسین کو ٹیلی فون کرتے ہیں 45 منٹ کا اور آپس میں بیٹھ کر یہ کھانے بھی کھاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر یہ ایک خوفناک صورتحال ہے. رائٹ، یہ جو کردار سامنے آیا ہے ان تینوں جماعتوں کا، میں اصرار کرتا ہوں تینوں جماعتوں، جی بالکل صحیح، تینوں جماعتوں کا یہ جو کردار سامنے آیا ہے یہ ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو. اور تینوں کے جو بھی کرمنلز ہیں، جو بھی پکڑے جاتے ہیں، ان کو سرعام پھانسی دینی چاہیے، ان کو سرعام پھانسی دینی کوئی ایسی حرکت نہ کرے، انہیں قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے، بلا امتیاز سزا دینی چاہیے. اسی لیے یہ ضروری ہے کہ آئین کے تحت آئین کی حدود کی پابندی کرتے جی بالکل صحیح، یہ بہت ضروری ہے. جی ہاں، تیسرا ادارہ جو ہے اس سے مدد لی جائے اور غیر جانبدارانہ آپریشن کرایا جائے. ٹھیک ہے، ہر وہ آپریشن جو پیپل پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی کی حکومت کی نگرانی میں ہوگا وہ ہرگز غیر جانبدارانہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تینوں جماعتیں اس کھیل میں ملوث ہیں. رائٹ سر، ہمیں بریک کے لیے جانا ہے، لیکن بریک میں جانے سے پہلے ایک خبر شامل کرنا چاہوں گا ترکی کے حوالے سے کہ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ فوجی اور تجارتی تعلقات منقطع کر دیے. مزید 3 سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے. قائم مقام اسرائیلی سفیر، سیکنڈ سیکرٹری اور ملٹری اتاشے کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کی ہدایت کی گئی. بہت بڑا سٹیپ ہے، بہت بولڈ سٹیپ ہے، اور ہم ترکی کی قیادت کو سلام پیش کرتے ہیں. بریک کے لیے جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی کال بھی شامل کریں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. وقت کے ساتھ رہیے. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہم 8 کروڑ لوگوں کی قوم ہے جس کا عظیم ماضی ہے اور قربانی اور اعلیٰ مقاصد کے لیے کوشش کرنے کی روایات ہیں. مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ذوالفقار مرزا نے الطاف حسین پر بہتان لگایا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہزاروں کنٹینر چوری ہونے کا مقدمہ درج کیوں نہ ہوا. لاہور میں ڈکیتی کے ملزمان کو فرار کرانے والا ایس ایچ او خود بھی بھاگ نکلا.
اور میکسیکو میں شدید بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ وقت کے ساتھ رہیے۔ نویبک ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین۔ ہمارا نمبر نوٹ فرما لیجیے، نمبر ہے 0423631269 اور آپ کال کر سکتے ہیں۔ پروفیسر عطا الرحمان صاحب تشریف فرمائے۔ عطا صاحب آپ کی اجازت سے ہم پہلے 2 کالر شامل کریں گے۔ مصطفیٰ صاحب ہیں پہلے کالر ہیں لاہور سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سب سے بڑا تضاد میں تقریباً 40 ماہ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ صدر محترم جو ہیں وہ پارٹیزن پریزیڈنٹ ہیں، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین ہیں، جیسے ابھی عطا صاحب نے فرمایا گورنر سندھ ایک پارٹی کے وہاں گورنر ہیں۔ تو یہ جو معاملات ہیں کبھی درست نہیں ہو سکتے جب تک آپ یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل وائلیشن جو ہے اسے کریکٹ نہ کریں۔ اور دکھ یہ ہے کہ کوئی جورسٹ کوئی سیاسی پارٹی اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہی، حالانکہ ججمنٹ موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ جو کل بات کی گئی کہ جی اینکرز اور ٹی وی چینل یہ تو ان کے غلام ہیں سارے، ان کی مرضی کے بغیر یہ ایک لفظ نہیں، سکرپٹڈ ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر کہہ دینا، میں عرض کروں کہ جب کراچی میں ایک ایم پی اے کو مارا گیا تو سینکڑوں لوگ وہاں قتل ہو گئے، پھر وہاں پر جب یہ 2 کشمیر کی سیٹیں ہوئی، کمشنری نظام کی بات ہوئی، سینکڑوں لوگ قتل ہو گئے۔ تو یہ جو کل کا یہ جو حالیہ واقعات ہیں یہ سپریم کورٹ وہاں چونکہ بیٹھی ہے اسے کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ رائٹ مصطفیٰ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ بالکل، اور اب عوام جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکا جا سکتا اور ان کی آئی واش نہیں کی جا سکتی۔ اور شاہد صاحب کی کال شامل کر لیں، پھر دونوں پر آپ کی رائے لیں گے۔ شاہد صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے گا۔ گزارش یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے پچھلی رات، اس پر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اتنی نہ بڑھا پاکیے داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہیئرنگ کر رہی ہے وہ چاہے کتنے ہی مجرموں کے خلاف فیصلے دے دے وہاں کراچی میں بیٹھ کے، سوال یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کون کرائے گا؟ نہ زرداری حکومت سے یہ امید ہے اور نہ ہی ایم کیو ایم اور نہ رائٹ، تھینک یو ویری مچ جی۔ بہت اہم سوال کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ آئے گی اس کو نوٹس پر، اس پر عمل درآمد کون کرائے گا؟ کیا زرداری صاحب کرائیں گے، گیلانی صاحب کرائیں گے؟ جو پہلے جو ہے وہ کس حد تک عمل کر چکے ہیں وہ سب عوام کے سامنے ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا تضاد ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، بلکہ المیہ ہے کہ ججمنٹ آئی اور ججمنٹ تو یقیناً غیر جانبدارانہ ہوگی۔ جب غیر جانبدارانہ ہوگی تو اس کے جو ہیں اثرات وہ پیپل پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی تینوں پر پڑیں گے، اور وہاں پر اس پر عمل درآمد تو تینوں نہیں کرانا ہے، لہٰذا اس پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں ججمنٹ کا انتظار کرنا چاہیے، ججمنٹ آ جائے اس سے ایک عوامی شعور بھی بہت بڑھے گا اور عوام کی طاقت بھی سامنے آ سکتی ہے اور وہ اپنا اظہار بھی کر سکتی ہے، کیونکہ کراچی صرف کراچی شہریوں کا نہیں، کراچی ہم سب کو عزیز ہے، سب کا ہے۔ اور کسی اب کہتے ہیں کہ سب کا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم لسانیت کی بنیاد پر ہماری پارٹی جو ہے وہ مینڈیٹ رکھتی ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ اردو بولنے والے جو ہیں وہ باقی جماعتوں میں بھی ہیں، وہاں پر پنجابی بھی ہیں، وہاں پر پختون بھی ہیں، وہاں پر بلوچی بھی ہیں اور سندھی بھی بڑی تعداد میں، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کراچی جو ہے وہ ہمارے آباء و اجداد کی جاگیر ہے، میراث ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اردو ایک عظیم زبان ہے اور قومی زبان ہے پاکستان کی، یہ پورے بر صغیر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا تہذیبی سرمایہ ہے۔ اس زبان کے ہر لفظ، جملے، فقرے اور محاورے میں جو کہ سے عیاں ہوتا ہے، اور یہ زبان جو ہے کسی ایک خاص گروہ کی نہیں ہے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اردو دیکھیں اس وقت آپ اور میں بھی تو اردو بول رہے ہیں، بالکل، ہم گھروں میں بچوں سے اردو بولتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے بھی ہجرت کی تھی، لیکن ہم نے تو کبھی اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہا، لیکن ایک لسانیت کا تعصب دے کر آپ نے لوگوں کو یرغمال بنایا، ایک فتنہ کریٹ کیا اور اس فتنے کی بنیاد کے اندر آ کر پورے پاکستان کو آپ نے یرغمال بنا لیا۔ اب مزید ایسی حرکتیں نہیں اردو کے 3 بڑے شاعر میر تقی میر، مرزا اسد اللہ غالب اور علامہ اقبال، ٹھیک ہے نا، پہلے 2 کا تعلق دلی سے تھا اور علامہ اقبال کا تعلق سیالکوٹ اور لاہور سے، لہٰذا اردو زبان جو ہے اس کو کسی ایک گروہ تک پابند نہیں کیا جا سکتا۔
اور جو لوگ اردو کے نام سے سیاست کر رہے ہیں اور سیاست بھی اس طرح کی کر رہے ہیں کہ خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں اور وہاں پر جو ہے گلے کاٹے جا رہے ہیں اور وہاں انسانیت دشمنی کو انتہا تک پہنچا دیا گیا ہے، یہ اردو کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہے۔ اردو کا ایک کردار ہے پاکستان کی کے قیام میں، بے شک، ٹھیک ہے نا؟ آپ تو اردو کی توہین کر رہے ہیں۔ جی 2 کالر شامل کریں گے، پھر آپ کی جانب باتیں۔ کروڑ پتہ سے ہیں آصف اقبال صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ جی آصف صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں؟ میرا کہنا یہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو موجودہ ٹیم ہے نا، وہ صرف اور صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے ایم کیو ایم کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی آج میرٹ پر فیصلے کرتی تو میرے خیال میں سب سے پہلے شاہ محمود آگے ہوتے۔ جو پیپلز پارٹی کے پرانے ورکر ہیں جن کا ماضی بالکل صاف ہے، ان لوگوں کو تو انہوں نے باہر نکال دیا۔ جو یس سر یس سر یس سر کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو یہ سپورٹ کر لیں۔ اور یہ واقعی حقیقت ہے، اگر رحمان ملک کو یہاں سے نہ نکالا گیا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب بھی کسی جگہ اگر کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو 2 منٹ بعد رحمان ملک صاحب کہہ دیتے ہیں جی فلاں تحریک طالبان نے قبول کر لیا، فلاں تحریک طالبان نے قبول کر لیا، اور اسی کے ریئیکشن میں ہمیں امریکہ جو ہے نا بار بار ہمیں جو ہے نا بلیک میل کرتا ہے۔ رائٹ، ٹھیک، تھینک یو ویری مچ جی آصف اقبال صاحب، آپ نے کال کی۔ سلیم صاحب بھی کراچی سے، السلام علیکم۔ ہاں جی، مجھے ذرا اس موضوع سے ہٹ کر بات کرنی ہے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا، یہ جو ماروی سرمد ہے یہ مسلمان ہے؟ اس کو میں نے 2 چینل پہ دیکھا ہے کہ یہ ہٹ کر بات کرتی ہے اسلام سے، ٹھیک ہے، اور فاشی ازم یہ وہ پھیلانا چاہ رہی ہے پاکستان میں۔ چل ٹھیک ہے جی سلیم صاحب، تھینک یو ویری مچ جی۔ ماروی سرمد صاحبہ کے بارے میں سوال آیا کہ کیا وہ مسلمان ہے؟ دیکھیے، کسی کے مسلمان ہونے یا نہ مسلمان ہونے کا فیصلہ میں اور آپ یا کوئی صاحب نہیں کر سکتے۔ ان کے خیالات کے حوالے سے بتائیے گا، اکثر لوگوں نے انٹرنیٹ پہ بھی دیکھے ہیں، سنے، مختلف پروگرامز میں ان کی باتیں سنی ہیں، جس طرح سے وہ باتیں کرتی ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں؟ اگر وہ دعویٰ کرتی ہیں تو ان کے خیالات کی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ ایک کہ وہ کفر صریح پر آ جائے کوئی تو اس کو تو آپ دائرہ اسلام سے خارج قرار دے سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے خیالات گمراہ کن ہیں، ٹھیک، اور انہیں اپنے خیالات کی خود بھی اصلاح کرنی چاہیے، اور جو ان پر اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان سے ملنے والے ہیں، ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے ان کے خیالات کی اسلام کے صحیح تصورات کے مطابق اصلاح کریں۔ ٹھیک، رحمان ملک صاحب کے حوالے سے کافی الزامات ان پر آئے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بالکل خاموشی ہے، سکوت ہے، ایسا لگتا ہے کہ راوی صاحب چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ آصف زرداری صاحب کو کوئی پرابلم نہیں ہے، پاکستان میں امن و امان ہے، اور رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں، لیکن لشکری رئیسانی صاحب بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں، مرزا صاحب جو ہیں وہ بول بول کے شاید اب تھک گئے ہیں، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ رحمان ملک صاحب کی جو جڑیں ہیں نا وہ پیپلز پارٹی اور ایوان صدر میں بہت گہری اور بہت مضبوط ہیں، اور وہ عملاً اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ عملاً پاکستان کے وزیر اعظم جی، وزیر اعظم صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھے قومی اسمبلی میں، پہلے مجھے اپنی بات پوری کرنے دیں۔ وہ بنا رہے ہیں، وزیر اعظم تو ایک رسمی بیانات جاری کرتے ہیں یا پروٹوکول کے تقاضے ان پر پورے ہوتے ہیں، ورنہ رحمان ملک فیصلے کرتے ہیں اور انہی کے فیصلوں کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ٹھیک، اور گوجرانوالہ سے کالر ہے ہمارے ساتھ فیصل صاحب ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر، جی فرمائیے گا۔ سر میری پوری بات سنی ہے تو میں نے کرنی ہے پوری، تو کال کاٹ کے درمیان میں کال کاٹی جائے۔ جی اخلاقیات کے حدود میں رہتے ہوئے بات کیجیے گا برائے مہربانی، جی فرمائیے گا۔ ٹھیک ہے سر میں تمام چینلز والوں کو، میڈیا والوں کو، میں کسی کو برا تو نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چینلز والے، یہ جتنے بھی میڈیا ہے، پورا میڈیا ہے، اب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ایک چٹپٹی خبریں دینے میں ایک پورا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہی چینل والے حکومت کی جی خبریں جو اچھالتے ہیں تو ایک عوام کو گائیڈ کریں کہ جی آپ ادھر آئیں، باہر نکلیں۔ ایک اینکر اتنی اہمیت اپنے آپ کو دیتا ہے کہ ایک پروگرام کرتے ہیں تو یہ اتنی اہمیت دوسروں حکومت کو دیتے ہیں، عوام کو اہمیت دیں، عوام کو سامنے لائیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جی، عوام کو سامنے لائے، اور میڈیا کا کام ہی عوام کے اندر شعور بیدار کرنا ہے، اور ہم نے اب تک وہی کام الحمدللہ وہی فریضہ سر انجام دیا ہے، اور ظالم کو ظالم کہا ہے اور دوسری جانب جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا ہے۔
جی بالکل درست ہے. وقت ٹیلی ویژن نے اور نوائے وقت نے تو ہمیشہ یہ کردار جو ہے اس نمایاں طریقے سے ادا کیا ہے کہ ان کی امتیازی شان ہی یہ ہے نوائے وقت کی کہ اس نے ہمیشہ قوم کو پر وقت رہنمائی کیا ہے. اسلام، نظریہ پاکستان، آئین اور جمہوریت، یہ تین بڑے ستون ہیں جن کو تھام کر نوائے وقت کی پالیسیاں آگے چلتی ہیں اور قوم کا شعور جو ہے وہ بیدار بھی کیا ہے اور قوم کو شعور کو زندہ و توانا رکھنے میں بھی ایک اہم کردار اور ملک کو درپیش خطرات سے بہت بر وقت آگاہ بھی کیا ہے عوام کو بھی، حکومت کو بھی، اور گائیڈ لائنز دی ہیں حکمرانوں کو. میرپور سے کالر ہے ہمارے ساتھ اختر صاحب ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے میڈیا والوں سے میری درخواست ہے اور تمام صحافی حضرات سے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی سے ڈرے نہیں اور جو سچ ہے اس کو سامنے لائیں. اور سب کو پتا ہے، پوری پاکستان کی عوام جانتی ہے، آزاد کشمیر کی عوام جانتی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کیا ہے اور ایم کیو ایم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور انہوں نے کس طرح کی سیاست کی ہے. اور اسی وجہ سے لوگ ڈرتے ہوئے ان کا نام نہیں دیتے. تو پلیز آپ یہ مت بھولیں کہ آپ کے صحافی ولی خان بابر کو انہوں نے کیا ہے، یہ سب کو پتا کہ یہ کس نے کیا ہے. تو آپ لوگ کیوں نہیں ہے؟ کل کی جو پریس کانفرنس تھی مصطفیٰ کمال کی، کسی صحافی حضرات نے اس ولی خان بابر کے بارے میں سوال نہیں کیا جو میرے نالج کے مطابق ہے. شاید کیا ہو لیکن میں نے نہیں سنا. اور کوئی ان سے کوئی اس طرح ڈر کے صحافی حضرات بیٹھے ہوئے تھے ان کے 9-0 پہ جا کے بیٹھ کے ان کو کہیں کہ اگر آپ ڈرتے ہیں تو آپ ان کو بولیں کہ 9-0 سے باہر نکل کے پریس کانفرنس کریں تاکہ آپ بے خوف ہو کے ان سے سوال پوچھ سکیں. ٹھیک ہے، میری یہی خواہش، میری یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا سچ کو سامنے لائیں. یہ ایک جہاد ہے، یہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہے ایم کیو ایم اور کراچی کو خاص کر تباہ کر رہی ہے ایم کیو ایم. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ اختر صاحب. پاک پتن سے طاہر صاحب ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم، فرمائیے گا طاہر صاحب. دیکھیں میں سر دو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح ذوالفقار مرزا صاحب نے قرآن اٹھایا ہے وہ اس بات پہ بھی قرآن اٹھائیں کہ آصف زرداری صاحب نے پیسے نہیں لوٹے، انہوں نے حلال کی کمائی سے یہ وہ سرے محل بنایا ہے، پیرس میں وہ گھر خریدا ہے، یہ سارے پیسے انہوں نے ایک ایک پائپ حلال کی کمائی سے کی ہے. اور وزیر اعظم صاحب کا بیٹا جو ہے حج کرپشن میں وہ بھی بالکل حلال کی کمائی سے انہوں نے وہ پیسے لوٹ، جیل میں تھے تو پیسے نہیں تھے، اب 2 گھر خریدے ہوئے ہیں، 5-5 کروڑ کی گاڑیاں ہیں. وہ کوئی گدڑ سنگھی عوام کو بھی بتا دینا کہ عوام بھی خوشحال زندگی گزار لے گے. ٹھیک ہے طاہر صاحب، تھینک یو ویری مچ. جی پاک پتن صاحب نے کال کی. جی حکمرانوں کا کردار سب کے سامنے ہے اور عوام جو ہے وہ احتساب چاہتے ہیں سب کا. جی جب تک احتساب نہیں ہوگا اس ملک کے حالات درست نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اگر حکمران ہی جرم میں ملوث ہو جائیں اور بڑے بڑے جرائم کرنے لگیں، لوٹ مار بھی کریں اور قتل و غارت گاری میں بھی ملوث ہوں تو پھر ملک کا کیا بچتا ہے؟ لہٰذا ان کا بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے. قومیں اکاؤنٹیبلٹی کی بنیاد پر ہی زندہ و توانا رہتی ہیں، ان کے اندر نیا خون آتا ہے، نئی زندگی آتی ہے. اور قرآن مجید میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ لَحَیَاتٌ، تمہارے لیے قصاص احتساب کی بہت بڑی شکل ہے، بے شک اسی میں زندگی ہے. اور جدید دنیا کا تجربہ بھی یہی ہے. جن ملکوں میں احتساب ہے وہاں کوئی بڑے سے بڑا آدمی جو ہے وہ قانون کی گرفت سے باہر نہیں رہ سکتا. ٹھیک. اور اس لیے وہ معاشرے جو ہے وہ ان کے اندر سے توانائی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور ان کو مستحکم کرتی ہے، ان کو زندہ رکھتی ہے اور آگے کی جانب بڑھاتی ہے. اچھا طاہر صاحب، اب ہم بات کرنا چاہیں گے ترکی کے حوالے سے. ترکی نے جو انتہائی بولڈ سٹیپ لیا ہے، اسرائیل کے ساتھ فوجی تجارتی تعلقات ختم کرتے ہوئے مزید 3 سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے. اور یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ اس اقوام متحدہ کی رپورٹ کے بعد آئے جو فریڈم فلوٹیلا پر حملے کے حوالے سے اقوام متحدہ نے انتہائی متعصبانہ فیصلہ دیا رپورٹ کے اندر کہ جی وہ درست تھا اور اسرائیل کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ ناکہ بندی کرے فلسطینی علاقوں کی. دیکھیں اسرائیل کو یہ کیا حق حاصل ہے، کون سے بین الاقوامی قانون کے تحت یہ حاصل ہے کہ وہ کھلے سمندروں، بین الاقوامی سمندروں میں فلوٹیلا کو روکے اور اس پر گولیاں چلائے، جبکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہی یہ کہتی ہے کہ فلوٹیلا میں جتنے لوگ سوار تھے، ٹرکش بھی، یورپ سے آئے ہوئے بھی، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے علاقے سے بھی گئے تھے، وہ سارے کے سارے جو تھے غیر مسلح تھے، ان کے پاس کسی قسم کا
کوئی اسلحہ نہیں تھا، نمبر ایک۔ صحیح۔ دوسرا وہ ایک ہیومینیٹیرین انسانی مشن پر گئے تھے، اس لیے کہ غزہ کے علاقے کا باقاعدہ اسرائیل نے بلاکیٹ کر رکھا تھا، اور وہ ان کو دوائیاں اور اغذیات غذائیں پہنچانے کے لیے گئے تھے۔ وہ ایک ان پر گولی چلا کر 9 آدمیوں کو ہلاک کیا اسرائیل نے۔ یہ ایک بین الاقوامی سطح پر ایک بھیانک جرم تھا جس کا اسرائیل مرتکب ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ تیار کرنے والے ایک تو سوئٹزرلینڈ کے سابق وزیر اعظم ہیں، ایک لاطینی امریکہ کے ہیں۔ یہ تمام ملک اسرائیل کی اور صہیونی لابی کی گرفت میں۔ صحیح۔ یہ لوگ، ان کا اپنا ایک جرم ہے یورپ والوں کا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے دوران انہوں نے جو یہودیوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کی اگرچہ بہت ہی مبالغہ آمیز خبریں دی جاتی ہیں لیکن ایک واقعہ ضرور ہوا تھا۔ صحیح۔ اور یہ اس جرم کے خود مرتکب ہوئے ہیں، اور اس کی سزا فلسطینیوں کو، مسلمانوں کو اور عربوں کو دی جا رہی ہے۔ جہاں تک ترکی کے کردار کا تعلق ہے تو آپ دیکھیے ترکی کی جو طیب اردگان حکومت ہے جو بار بار وہاں سے منتخب ہوئی ہے، یہ حکومت تو وہ کردار ادا کر رہی ہے جو کہ عرب حکومتوں کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ سر لیڈنگ رول ہے جی، جو باقی مسلمان حکومتیں کو جس کی توفیق نہیں ملی ہے۔ لہٰذا ترکی اس وقت مغربی دنیا میں بھی یہ تبصرے شائع ہو رہے ہیں کہ ترکی اس وقت عالم اسلام کی قیادت کے منصب پر فائز ہوتا نظر آ رہا ہے، اور بجا طور پر نظر آ رہا ہے۔ اتنا جرت مندانہ سٹینڈ جو ہے وہ ترکی نے لیا ہے کہ کوئی اور عرب حکومت تو کام جائے۔ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی بہت بڑا مشعل راہ بھی ہے کہ وہ جو امریکہ کے آگے پیچھے جاتی ہے، بھارت کے خلاف بات کرنے سے ڈرتے ہیں، کھل کر بات کریں، ڈٹ کر بات کریں اور جواب دیں ایسی قوتوں کو جو کہ پاکستان کو امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے کی در پہ۔ دیکھیے ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ابھی کوئٹہ میں القاعدہ کے ایک رہنما کو گرفتار کیا گیا، اور جو ہے ہماری ایجنسیوں نے امریکی ایجنسیوں کے ساتھ پورے تعاون کے ساتھ کیا ہے۔ ہم تھوڑی بہت تنقید بھی کرتے ہیں تو اندر سے پورا تعاون فراہم کرتے ہیں۔ اس کردار کے ساتھ جب ہم آئیں گے تو ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ باقی مسلم دنیا کو چھوڑیے، ہم تو اپنا آپ کچھ نہیں سنوار سکتے اس طرح کے دوہرے کردار کے ساتھ۔ رائٹ، تو بالکل یہ سوچنے والی بات ہے کہ دوہرا کردار جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کو ختم کرنا ہوگا، اور اسی میں ہماری بھی فلاح ہے اور امت کی بھی فلاح ہے اور ملک کی بقا بھی اسی میں ہے۔ ناظرین آپ بڑھیں گے آج کے نوائے وقت کالم کی جانب۔ آج کا کالم محمد آصف بھٹی صاحب کا کالم ہے، اور بھلی صاحب کا کالم ہے۔ یہ لکھتے ہیں چوتھا ستون کے عنوان سے آج لکھا ہے 7 ستمبر پارلیمنٹ میں قادیانیت کی شکست۔ 7 ستمبر 1974 وہ تاریخ ساز دن ہے جب جناب ذوالفقار علی بھٹو کی زیر قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو ایک جھوٹے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کے باطل دعووں کو تسلیم کرنے کی بنیاد پر غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا ایمان افروز فیصلہ کیا تھا۔ قادیانیوں کو آج تک پارلیمنٹ میں اپنی یہ شکست نہیں بھولی، اور آج بھی قادیانی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ انہیں ناحق طور پر ملت اسلامیہ سے خارج کیا گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قادیانیوں کو قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات سے بغاوت کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے انکار اور ایک دجال مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے دعوی نبوت کو قبول کرنے کے باعث غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ عجیب بات ہے کہ قادیانی گروہ جھوٹے نبی مرزا قادیانی کے کافرانہ دعووں کو قبول نہ کرنے والوں یعنی جملہ مسلمانوں کو کافر قرار دیتا ہے۔ خود کاذب مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی پوری ملت اسلامیہ کو صرف اس وجہ سے بار بار کافر لکھا اور کہا ہے کیونکہ پورا عالم اسلام مرزا قادیانی کے جھوٹے دعوی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا۔ آگے ہے کہ لیکن جب مسلمانوں نے اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کا اعلان کیا تو قادیانیوں نے بلا وجہ شور مچانا شروع کر دیا۔ اس کالم اور آج کے دن کے حوالے سے ہم عطا الرحمان صاحب سے مزید جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا آخری نبی اور رسول ہونا ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے۔ بے شک۔ وَمَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ بے شک۔ لہذا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے امتیازی حیثیت ہے۔ اس امتیازی حیثیت پر معمولی سا بھی کوئی جھول لانا
کوئی معمولی سا بھی شبہ پیدا کرنا اور حضور کے بعد کسی شخص کو ذلی نبی یا کسی قسم کی نبوت کا دعوے دار ماننا یہ کفر ہے اور کھلا کفر ہے، صریحاً کفر ہے۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی جو ہے یہ نعوذ باللہ تکذیب ہے، اور اس پر تو 1974 کو مجھے وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہیں۔ قوم کا ولولہ، قوم کے جذبات وہ دیدنی تھے جب پارلیمنٹ میں، اور اس وقت کے خلیفہ قادیانی مرزا ناصر احمد باقاعدہ پارلیمنٹ نے ایسے ہی کسی کو سنے بغیر یہ فیصلہ نہیں کیا تھا۔ مرزا ناصر احمد کو باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر طلب کیا گیا تھا، ان سے ان کا پورا موقف اور ان کے تمام دلائل سنے گئے تھے، اور پھر ان کے دلائل کا جو بودا پن تھا، جو ان کے باطل دلائل کے کمزور ترین اور تھے ہی سارے کمزور، ان کو پوری طرح وہاں پر واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ نے 7 ستمبر 1974 کو یہ متفقہ فیصلہ کر کے آئین میں باقاعدہ ترمیم کی تھی اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا۔ اور یہ بات جو وہ کہتے ہیں کہ انہیں ناحق جو ہے ملت اسلامیہ سے خارج کیا گیا، انہیں وہ خود خارج ہوئے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے جنازے پر جب چودھری ظفر اللہ خان جنازے میں شریک نہیں ہوئے تھے، حالانکہ وہ پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، تو وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ربوہ کے اندر انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے، وہاں پر ان کا اپنا قانون چلتا ہے، حکومت پاکستان کا قانون نہیں چلتا۔ دو جانب پاکستان کے خلاف یہ فتنہ جو ہے وہ ابھی بھی سازشوں میں لگا ہوا ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر مسلمانوں کو یہ رغمال بنایا جا رہا ہے بلکہ بیرونی دنیا میں بھی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے بتائیے گا کہ ان کے اس پروپیگنڈا کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس پروپیگنڈے اور خاص طور پر بیرونی دنیا میں اور یورپ میں بھی اور افریقہ میں بھی ان کی سرگرمیاں بہت زیادہ ہیں، لہٰذا اس کا تدارک ایک تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے ان کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھیں، اور یہ سب کے سب جو ہیں یہ 99% پاکستانی شہری ہیں جو بیرون ملک گئے ہیں، اور خلیفہ قادیانی بھی جو ہے وہ لندن میں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے تبلیغی مشن افریقہ جائیں اور یورپ جائیں، اور وہ وہاں کی زبانوں پر دسترس حاصل کریں، علم دین پر انہیں پورا عبور حاصل ہو، اور وہ بڑے حکیمانہ طریقے سے ان کی سرگرمیوں کا تدارک کریں، اور یہ جو اپنے مذہب کی تبلیغ کے نام پر غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، اور مرزا غلام احمد کے بارے میں جو یہ وہاں پر تاثر قائم کرتے ہیں جو صریحاً باطل ہے، اس کا ازالہ کریں۔ یہ کام فوراً کرنا چاہیے اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ رائٹ، اور ناظرین آج کا نوائے وقت کا خصوصی ایڈیشن اور یہ کالم ضرور پڑھے گا۔ بڑھیں گے آج کا نوائے وقت ادارے کی جانب۔ آج کا نوائے وقت ادارے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے، کالا باغ ڈیم نہ بننے سے پاکستان کو ہر برس 560 ارب روپے کا نقصان کا سامنا، خدارہ قومی مفاد کے اہم منصوبے پر سیاست نہ کریں۔ ہمارے نیوز رپورٹر کے سروے کے مطابق بڑے ڈیمز کی تعمیر میں مسلسل تاخیر سے خصوصاً کالا باغ ڈیم کو سیاست کی نظر کرنے سے پاکستان کا ہر برس 560 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ وزارت پانی بجلی نے کالا باغ ڈیم کا منصوبہ مکمل ختم کر دیا ہے۔ وابڈا نے کالا باغ ڈیم کے تمام انجینئرز اور سرویئرز سمیت دیگر ملازمین دوسرے شعبوں میں ٹرانسفر کر دیے ہیں۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے کالا باغ ڈیم کی فیزیبلٹی رپورٹ، وابڈا ملازمین کی تنخواہوں، سڑکوں کی تعمیر پر 80 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ کالا باغ ڈیم جس کو 6-7 سال میں مکمل کیا جا سکتا ہے، اس سے 60 سے 90 پیسے تک فی یونٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہ 3800 میگا واٹ کا منصوبہ ہے۔ اس کی تعمیر سے تقریباً 65 لاکھ ایکڑ فٹ پانی فصلوں کو ملے گا۔ کالا باغ ڈیم کے صاف پانی سے فی ایکڑ پیداوار میں بھی 20 سے 25% اضافہ ہوگا، تاہم اس کے باوجود بھی یہ ڈیم سر کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ یہ ڈیم جو ہے نوائے وقت کے اداریے کا جو عنوان ہے اس میں ہی اس کی وجہ بتا دی گئی ہے، اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا ہے، اور پاکستان کو بنجر زمینوں میں تبدیل کر دینا جو ہے یہ بھارتی منصوبے کا بھی حصہ ہے، بھارتی اہداف میں سے بھی ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے بعد سیاستدان جو ہیں وہ بھی اس منصوبے کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں،
اور حکومت جو ہے سخت غفلت سے کام لے رہی ہے، ورنہ کالا باغ ڈیم کی ضرورت، اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس پر دو آراء نہیں پائی جاتی۔ کالا باغ ڈیم ایک امرت دھارا ہے، یہ نہ صرف ہماری زمینوں کو سیراب کرے گا، یہ نہ صرف ہماری ضرورت کی بجلی پیدا کرے گا، یہ نہ صرف ہماری معیشت کے لیے استحکام کا باعث بنے گا، بلکہ 1960-61 کے سندھ طاس معاہدے کی وجہ سے ہم نے جو 3 دریا بھارت کو بیچ دیے ہیں، ہمارے ایک فوجی ڈکٹیٹر نے یہ یک طرفہ فیصلہ کر کے، اور اس وقت امریکہ اور ورلڈ بینک کے رسوخ میں آ کے کالا باغ ڈیم اور اس طرح کے بڑے ڈیموں کی تعمیر سے اس کا بھی پورا نہیں لیکن کچھ ازالہ ہو سکے گا۔ صحیح، آپ دیکھیے بارشیں ہوتی ہیں، برسات آتی ہے تو دریائے ستلج میں جو ہے وہ 70,000 کیوسک تک پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ہمارے دیہات جو ہے وہ زیر آب آ جاتے ہیں، اور جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے فی الواقع اس وقت پانی کی بندش کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک، تو یہ کالا باغ ڈیم ایک ایسا منصوبہ ہے جو اس ساری صورتحال میں کچھ نہ کچھ بلکہ بہت زیادہ پازیٹیو کردار ادا کر سکتا ہے، زمینوں کو سیراب کرنے میں، بجلی پیدا کرنے میں، اور معیشت کو مستحکم۔ اور ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس پر فوری طور پر سنجیدگی سے اقدامات کرے اور اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے، تاکہ 2020 کا جو بھارت کا منصوبہ ہے پاکستان کو خدا نخواستہ بنجر بنانے کا، اس کو ناکام کیا جا سکے۔ اطاعت صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ، بہت اہم موضوعات پر آپ سے گفتگو ہوئی۔ ناظرین، آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے۔ نشریاتی تقریر لاہور 30 اکتوبر سن 1947 کو قائد نے فرمایا تھا کہ اسلام کی تاریخ اولو العزمی، حوصلے اور مستقل مزاجی کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، بس رکاوٹوں اور مصیبتوں کے باوجود آگے بڑھتے جاؤ۔ مسلمان قوم جو عظیم ارادے کی مالک ہو، عظیم تہذیب رکھتی ہو، عظیم تاریخ کی وارث ہو، اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ شام الرحمان کو نواب ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔